Assalamu alaikum. Welcome to my channel. खौफ की दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे चैनल खौफ की दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आप लोगों को मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही होगी, तो आप लोग मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरस्कार कहानी, एक सच्ची आप बीती जो अपनी मिसाल आप है। तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं, तो आइए सुनते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही खौफनाक और खतरनाक तहखाने का एक सच्चा वाक़या बताने वाली हूँ। एक ऐसा तहखाना जहाँ जो चाहता वो वहाँ से कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो आइए सुनते हैं। दरवाज़ा बंद होते ही मुकम्मल तारीकी छा गई। मैंने फौरन दीवार का सहारा लिया और पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। आहिस्ते आहिस्ते एहतियात से दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी। हर तरफ गुप्त अंधेरा था। अजीब सी बू हर तरफ फैली हुई थी, जैसे सीलन जैसी। बहुत डरावना एहसास हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। नाहिद! मेरे कानों से जमशेद की आवाज टकराई। हाँ, कहो, तुम कहाँ हो? मैंने तड़प कर पुकारा। नाहिद! जमशेद ने मुझे दोबारा पुकारा। इसकी आवाज में बहुत अजीब तकलीफ थी, सख्त गर्व। और फिर मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर बैठी। मेरे सर पर जैसे धमाके हो रहे हो। 40 साल। उफ! मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया। 40 साल, मैंने सोचा। साल हो गए, मगर जमशेद की आवाज आज भी मुझे इस तरह महसूस होती है जैसे उसने अभी पुकारा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और ये ख्वाब ना जाने 40 सालों से मैं कितनी मर्तबा ये ख्वाब देख चुकी हूँ। तकरीबन इस अंदाज के ख्वाब मुझे आज तक नजर आते हैं। जमशेद और वो तहखाना। ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 40 साल पुरानी बात है। इस वक्त मैं कोई 15 या 16 साल की थी। पाकिस्तान बने चंद साल ही हुए थे। पाकिस्तान आकर हम सक्खर में आबाद हो गए, यानी मैं, मेरे बड़े भाई राशिद और अम्मा अब्बा। यहाँ जो घर हमें अलाट हुआ था वो सीता मंदिर से तकरीबन जुड़ा हुआ था। असल में ये पूरा मोहल्ला हिंदुओं का था। वो इंडिया हिजरत करके और वहाँ से आने वाले मुसलमान को ये घर अलाट हो गए। छोटे छोटे पुराने घर बने हुए थे। हमें जो घर मिला वो छोटे कमरों पर मुश्तमिल था। छोटा सा सहन और छत, मगर कमरों के बीच में एक तहखाना मौजूद था। ना जाने वो किस मकसद के तहत बना हुआ था, क्योंकि चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद इसकी बाकी सीढ़ियाँ मुकम्मल तौर पर पानी से डूबी हुई थीं। इस वजह से इसमें कोई सामान वगैरह तो बिल्कुल नहीं रखा जा सकता था। न जाने वो कितना गहरा था, क्योंकि अगर इसमें कोई पत्थर फेंका जाए तो इसकी जमीन पर टकराने की आवाज नहीं आती थी। मोहल्ले के लोग जो महीनों बरसों से रह रहे थे, उनमें से तहखाने के मुतालिक पर इसरार हुआ। कुछ का कहना था इस तहखाने से एक सुरंग सीता मंदिर के अंदर तक जाती है, एन सीता देवी की मूर्ति के नीचे, क्योंकि मंदिर के अंदर सीता देवी की मूर्ति वाला कमरा मुस्तकिल बंद रहता था। इसका ताला सिर्फ बड़े पुजारियों की ज़ेरे निगरानी था और इनके खास दिनों पर ही खुलता था। मुस्तकिल पानी खड़ा रहने से तहखाने में एक अजीब सी बू थी। इस घर में शिफ्ट होते ही अब्बा ने तहखाने की कुंडी अच्छी तरह बंद कर दी थी और मुझे और राशिद भाई को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि हम इसके अंदर ना जाएं। राशिद भाई मुझसे उम्र में चंद साल ही बड़े थे। शरारतों से उनका दूर का भी वास्ता नहीं था, मगर लड़की होने के बावजूद मैं शरारती थी और अक्सर अपनी सहेलियों के साथ तहखाने की कुंडी खोल देती। हम इसके अंदर जाकर मुख्तलिफ तबसरे करते
اور اس کے بارے میں سنی سچی اور من گھڑت باتیں کرتے. اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد بالکل تنہا رہ گئی تھی کیونکہ اس کی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی. پھر بعد میں ہمارے رشتے کی پھپھو حمیدہ ہمارے ساتھ رہنے لگی. ان کے زیادہ رشتے دار انڈیا میں ہی رہ گئے تھے. وہ بہت بوڑھی تھی مگر جیسے تیسے گھر کا کام کر لیتی تھی کیونکہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی اور کھانا وغیرہ بھی نہیں بنا سکتی تھی. ان کے یہاں آنے سے ابا بھی بے فکر ہو گئے تھے اور ان کو بھی سر چھپانے کا ٹھکانہ مل گیا تھا. وقت آگے بڑھنے لگا. میں نے 10ویں کے امتحان پاس کیا تو تعلیم کا سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ اس وقت وہاں لڑکیوں کا کوئی کالج نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ تعلیم عام تھی. حمیدہ پھپھو مجھ کو گھرداری سکھانے لگی. محلے میں میری چند ہم عمر سہیلیاں بھی تھیں. کبھی وہ میری طرف آ جائیں اور کبھی میں ان سے ملنے چلی جاتی تھی. پرانا زمانہ تھا، نہ ٹی وی تھا اور نہ فلم دیکھنا اور نہ ہی بازاروں کے چکر لگتے تھے. رسالے بھی کبھی کبھار نصیب ہوتے تھے. کسی قسم کا کوئی ٹائم پاس نہیں تھا. میری کوئی بہن بھی نہیں تھی. پھر اماں بھی چلے گئی تھیں. راشد بھائی ابا کے ساتھ دکان میں بیٹھے ہوتے تھے. صبح کے نکلے دوپہر کو صرف کھانے کے وقت تھوڑی دیر کو ہی آتے اور پھر نکلتے تو شام کی خبر لیتے. عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا. میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی. میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میرے اندر جیسے پارا بڑھنے لگا. ایک پیڑ صحن میں ہوتا تو دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے گھر. اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا. ابا اور راشد بھائی دکان میں ہوتے تو حمیدہ پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں نہ تھی. اب ان کو دکھائی بھی کم دینے لگا. ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کی باتیں کرتی، کہانیاں سناتی. اس وقت کے حساب جو چند میک اپ کی چیزیں میسر تھی ان سے میک اپ کیے جاتے. ریڈیو پر گانے لگتے، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے. اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پرسرار تہخانے اس سے ہوتا ہوا مندر پر جا نکلتا اور پھر من گھڑت باتیں کہاں سے جا نکلتی. میں اپنی سہیلیوں میں سب سے خوبصورت تھی، بلکہ سہیلیوں میں کیا میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی. اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا. جو مجھے دیکھتا دیکھتے ہی رہ جاتا. میں سب نوجوانوں میں حد سے زیادہ نڈر تھی. شام کو تو کیا مجھے رات میں بھی ڈر نہیں لگتا تھا. آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی. ماں تو نہیں تھی کہ برے بھلے کی تمیز بتاتی. ایسے ہی نہ جانے کیسے کسی طرح جمشید سے میری دوستی ہو گئی. جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا. وہ راشد بھائی کا دوست، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے ہی دوستی کی ہو. وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے. پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا. رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی. ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہیں آتا تھا. میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو نہیں، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے اس پرانے وقت سخت برا سمجھا جاتا تھا. مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی، اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے ملاقاتوں کے لیے. میرا گھر تو آئیڈیل تھا. ابا اور بھائی نہیں ہوتے تھے. حمیدہ پھپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں اٹھنا ہی مشکل ہو جاتا. ایسے میں جمشید چھپکے سے میرے گھر میں آ جاتا اور پھر ہم اور ہماری لمبی لمبی باتیں. یہ نہیں تھا کہ جمشید کوئی بد فطرت بدماش لڑکا تھا. وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا. اب کم عمری کی محبت کب کچھ سوچتی ہے. وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں. وہ جلد اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا. بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے. مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا. ایک دن ابا معمول سے مطابق دکان جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکر کھا کر بیٹھ گئے. میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی. کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا. کیا ہوا ابا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے جواب دیا. کچھ نہیں بیٹا، ٹھیک ہوں میں. رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے ابھی تک. میں نے کہا آج دکان نہ جائیں، آرام کریں. راشد بھائی نے بھی کہا، مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان چلے گئے.
میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات بھی نہیں ہو سکی۔ حمیدہ پھپھو جب معمولی سو چکی تھی، میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے گئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے تھے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ دروازے سے جھانکتے ہی تو میری جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ راشد بھائی فکر مند چہرہ لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے ٹانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ کیا کروں میں؟ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی مگر کسی باؤنڈری، ان کے بغیر وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بچا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔ دیکھو بس جمشید، بس تھوڑی ہی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوگا میں تمہیں نکال لوں گی یہاں سے۔ میں اپنی اتنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کی تاثرات تک نہیں دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا وہ میں غسل خانے میں تھی۔ ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے، انہوں نے بتایا۔ وہ اور ٹانگے والا ابو کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ راشد بھائی نے کہا میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا شکر ہے۔ میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی ہی تھی کہ دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اوف، میری تو سانس ہی رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابو کو دوا دے گئے، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئی۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہخانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے۔ خدا کر کے شام ہو گئی، پھر رات۔ ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی بھی سارے دن کے تھکے ہوئے بیٹھے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہخانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہخانہ کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں کی گھڑی میں آہستہ آہستہ تہخانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے سوچا بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ آہستہ سے میں نے تہخانے کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ جمشید جلدی آؤ باہر۔ مگر میری آواز تہخانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ میں نے ذرا تیز پکارا، جمشید باہر آ جاؤ۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کی اس وقت اکیلی آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہخانہ بالکل خالی تھا۔ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ کیسے؟ کہاں جا سکتا ہے؟ میں بالکل پاگل ہی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو جمشید میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمشید؟ تم کہاں ہو جمشید؟ آنسو میری آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ میں نے آنسو پوچھے۔ اگر کوئی کمرے میں آ گیا، مجھے اس حال میں بیٹھا دیکھا تو میں اس وقت رونے کا سبب کیا بتاؤں گی؟ 40 سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پراسرار واقعہ پوری طرح مجھے یاد ہے، مجھے آج بھی یاد ہے اور مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی میں جیسے پاگل ہی ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اکثر تہخانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، جمشید تم کہاں ہو؟
जमशेद। मगर कभी कोई जवाब नहीं आया। हाँ, लेकिन अक्सर ख्वाब में मुझे जमशेद जवाब देता, नाहिद नाहिद। हमेशा इसकी आवाज में सख्त तकलीफ होती। इसकी तकलीफ में डूबी आवाज ने मुझे कभी सुकून न लेने दिया। मेरी इस वाक़ये के चंद साल बाद शादी हो गई। खुदा ने मुझे औलाद की नेमत से भी नवाजा। शौहर भी बहुत अच्छे मिले थे। एक शदीद कसक ने मुझे तमाम उम्र बेचैन रखा। अब्बा के इंतकाल के चंद सालों बाद राशिद भाई ने अच्छे इलाके में दूसरा घर ले लिया और इसमें शिफ्ट हो गए। मैं शादी के बाद दूसरे शहर आ गई। फिर कभी इस घर और इस मनहूस तहखाने को देखने का इत्तेफाक ना हुआ, मगर नजर तो मुझे वो अक्सर आता है नींद में। मेरे ख्वाबों में मुझे पुकारता हुआ। तहखाना एक शदीद गलती की ये सजा पता नहीं कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।